बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, 22 फरवरी 2025 की सुबह की सबसे बड़ी डेवलपमेंट यह है कि रवायती तौर पर ताकतवर समझे जाने वाली पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट तकरीबन 12 घंटे लम्स के वाक़े पर साने लम्स पर शाक में रहने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम तरीन हलकों के ज़रिए इमरान खान से राबता कर लिया है। ज़राए का ये दावा है कि इमरान खान से इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से मौजूदा हालात में सेफ एग्ज़िट मांग लिया गया है और बदले में इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ रियायतें ऑफ़र की गई हैं जो बड़ी दिलचस्प हैं। आगे चलकर इसके ऊपर बात करते हैं। और इमरान खान की जानिब से इनकार की सूरत में बाखबर हलकों ने मुल्क में रमज़ानुल मुबारक के बाद एमरजेंसी या नीम मार्शल लॉ का खदशा जाहिर किया है और कहा जा रहा है कि बिलवास्ता तौर पर यह पैगाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी तक भी पहुंचा है और कहा यह जा रहा है कि जनाब नून लीग और पीपल्स पार्टी के बाज़ हलकों की जानिब से भी इस पैगाम की तस्दीक कराई गई है। बैरूनी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान के मौजूदा निज़ाम को पहले ही से मिलिट्री रूल समझ रही है, बल्कि कह रही है, ना सिर्फ समझ रही है बल्कि गुज़श्ता 3 दिनों से जो विल्सन साहब के अकाउंट से जो कुछ पाकिस्तान के हवाले से जनरल आसिम मुनीर साहब के हवाले से ट्वीट किया जा रहा है वो इंतहाई मानी खेज है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बात बताऊं कि बड़ा हैरान कुन पैटर्न था ये, जो अस्करी हलकों के अंदर कुछ हमारे ज़राए हैं उनकी जानिब से ये कहा गया कि शदीद शाक पहुंचा है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को आज जो कुछ हुआ लम्स के अंदर, और उसके बाद खासी कोशिश की गई कुछ बड़े एंकरों, वेले कालम निगारों और मुलाजम साफ़ियों के ज़रिए डैमेज कंट्रोल करने की, लेकिन डैमेज हैज़ बीन डन और हीट जहां तक पहुंचनी थी वहां पहुंच चुकी थी। और यह हैरान कुन पैटर्न पाकिस्तान की तारीख के अंदर इससे पहले कभी नहीं देखा गया, चाहे सियासी तारीख हो, जमहूरी हो या फिर गैर जमहूरी अस्करी तारीख हो, इसके अंदर यह पैटर्न कभी भी नज़र नहीं आया। और अब यह सोचा जा रहा है ताकतवर हलकों के अंदर कि आखिरकार इमरान खान को कैसे संभाला जाए। कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि जनाब उनकी जानिब से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को ये बताया गया है, ये मशवरा दिया गया है कि इमरान खान हमेशा प्रेशर में अच्छा खेलता है, चाहे इमरान खान का क्रिकेटिंग करियर हो या इमरान खान का पॉलिटिकल करियर हो, इमरान खान हमेशा प्रेशर के अंदर ज़बरदस्त फैसले करता है और बेहतरीन खेलता है। इसलिए इमरान खान के ऊपर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जिस किस्म के जुल्म और सितम जारी हैं, जो गैर आइनी गैर कानूनी इक़दामात जारी हैं, वो कुछ अरसे के लिए बंद किए जाएं, रोके जाएं, मुज़ाकरात की खिड़कियां दोबारा से खोली जाएं और उसके बाद फिर किसी चाल के ज़रिए इमरान खान से कोई गलती कराई जाए। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन लग रहा है? इसका एक बैकग्राउंड है। इसके बैकग्राउंड के तौर पर कुछ अहम तरीन बड़ी डेवलपमेंट्स मैं आपके सामने रखूंगा। अपोजिशन का हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद को मज़ीद वुसअत देने का फैसला। आज जनाब ये खबर आई कि अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के जो तर्जुमान हैं अख़ुनज़ादा हुसैन यूसुफ़ज़ई, उन्होंने ये इंकशाफ किया है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की क़यादत आज सिंध रवाना हो रही है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा जाने का भी इरादा है और 3 रोज़ा दौरा सिंध के दौरान ग्रैंड अलाइंस अपोजिशन का उस इत्तेहाद के लिए अहम तरीन मुलाकातें स्केजुअल हैं। अपोजिशन इत्तेहाद इस दौरान GDA की क़यादत से मुलाकात करेगा। अपोजिशन के वक्त में महमूद खान अचकज़ई हैं, सलमान अकरम राजा हैं, असद कैसर हैं, साहबजादा हामिद रज़ा हैं, अख़ुनज़ादा यूसुफ़ज़ई साहब खुद हैं, BNP मैंगल के लोग हैं और MWM के रहनुमा अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब भी मौजूद हैं। और अपोजिशन इत्तेहाद के तर्जुमान के मुताबिक अपोजिशन क़यादत दौरे के दौरान हैदराबाद में अयाज़ लतीफ़ प्लेजो से मुलाकात करेगी और फिर सिंध में बिजनेस कम्युनिटी, बार एसोसिएशन, कराची में PTI के अहदेदारों और साफ़ियों से भी मुलाकातें होगी। PFUJ जो कि इस वक्त इस हुकूमत के ख़िलाफ़ पीका एक्ट के मामले पर सड़कों पर है, उसकी कराची की जो कि एक नेशनल क़यादत है PFUJ की, उससे भी जनाब मुलाकातें स्केजुअल की गई हैं। और सिंध से आगाज़ किया जा रहा है इसका। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ जरदारी साहब पर प्रेशर बढ़ाने के लिए, और आज जो वीडियो सिंध से आई हैं, हलीम आदिल शेख साहब
جو کہ بھرپور انداز میں وہاں کام کر رہے ہیں، وہ جناب ہر چند دنوں کے بعد جس طرح کا مظاہرہ، جس طرح کا اکٹھ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کا عمران خان کی رہائی کے لیے کرتے ہیں، وہ یقینی طور پر انہیں اس کا کریڈٹ جو ہے وہ دیا جانا چاہیے۔ یہ جناب پہلی بڑی خبر آج اسلام آباد سے آئی۔ اس کے بعد پھر یہ لمز کے واقعے کے حوالے سے عمران خان سے یہ پہلا رابطہ ہوا لمز کے بعد، جس میں عمران خان سے سیف ایگزٹ مانگا گیا۔ دوسرا جناب معاملہ کیا تھا کہ جناب اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ججز کی سینیارٹی کا معاملہ ہے وہ جناب اب بڑے سینسٹیو موڈ میں داخل ہو چکا ہے، اور اس وقت جناب اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو 5 سینئر جج ہیں ان کی سینیارٹی کا جو معاملہ موضوع بحث بنا ہوا تھا، انہوں نے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر منیر ملک اور بیرسٹر صلاح الدین، جو کہ سینئر ترین وکلاء ہیں، ان کے ذریعے تقریباً 50 صفحات پر مشتمل درخواست آئین کے آرٹیکل 184 کی شق 3 کے تحت سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کی تھی، اور اب اطلاعات ہیں کہ اس کے اوپر سماعت جو ہے وہ مقرر ہوا چاہتی ہے، کیونکہ 1 فروری کو ایک نوٹیفیکیشن آ گیا جس میں 3 ججز جو ہے وہ جن کو کہنا چاہیے اجنبی ججز ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، سردار سرفراز ڈوگر صاحب، خادم حسین سومرو صاحب اور جسٹس محمد آصف صاحب، ان کو جناب اسلام آباد ہائی کورٹ ٹرانسفر کر دیا گیا تھا۔ اور اس کے بعد اس بات کے اوپر جناب 26ویں آئینی ترمیم آنے کے بعد جس طرح سے آئینی بینچ بن رہا ہے، اور جس طرح سے سینئر ججز کی موجودگی میں جناب جو جسٹس یحییٰ آفریدی ہیں، ان کے چیف جسٹس بننے کے بعد ججز اپنے تحفظات کا جس طرح سے کھلے عام اظہار کر رہے ہیں، یہ معاملہ بھی انتہائی اہم ہے۔ اور اس کے بعد پھر قائم مقام چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو تقریب تھی علف برداری کی، اس میں بھی سینئر ججز نے شرکت نہیں کی، اور پھر جناب وکلاء تنظیموں کی جانب سے بھی، عدلیہ کے اندر جو دیگر سینئر وکلاء ہیں ان کی جانب سے بھی اس معاملے کے اوپر اعتراضات اٹھائے گئے، اور یحییٰ آفریدی سے شہباز شریف صاحب نے ملاقات کی، اور اس کے بعد پھر اپوزیشن کے وفد نے بھی ملاقات کی۔ وہ معاملہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اب جناب درخواست یہ کہہ رہی ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر گئی ہے ان سینئر ججز کی، کہ جناب یہ جو کچھ ہوا ہے یہ آئین کے خلاف ہے، نہیں کیا جا سکتا ایسے ٹرانسفر، اور جناب یہ جو سینیارٹی لسٹ متاثر کی گئی ہے اس کے ذریعے مرضی کا چیف جسٹس لانا ہے۔ اب ایک بات ذرا آپ سمجھیے کہ تمام تر جو کیسز نچلی عدالتوں سے اوپر جاتے ہیں عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے، وہ پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جاتے ہیں۔ وہاں پر اپنی مرضی کا جج لگانا ضروری تھا مافیا کے لیے، ہینڈلرز کے لیے، سہولت کاروں کے لیے، کیونکہ جسٹس عامر فاروق صاحب جو ان کے مطلب کے کام کر رہے تھے گزشتہ کافی عرصے سے، انہیں اب لے جایا گیا ہے سپریم کورٹ۔ ڈوگر صاحب کو اس لیے لایا گیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو ڈوگر کورٹ بنایا جائے اور مرضی کے فیصلے لیے جائیں، لیکن یہ معاملہ جناب اب اڑ پھنس میں ہے۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا اڑ پھنس، اتنی آسانی سے یہ معاملہ نہیں نکلے گا۔ اور اب اسی دوران کیا ہوتا ہے، پاکستان تحریک انصاف کا وفد جو ہے، اپوزیشن کا جو وفد ہے، اس کی ملاقات بھی ہوتی ہے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سے، اور اعلامیے کے اندر وہ سب اچھا بتاتے ہیں کہ جناب پی ٹی آئی نے گلے شکوے کیے، شکایتیں کی، ایسا ہوا ویسا ہوا، اور جناب عمران خان کے حوالے سے آواز اٹھائی، اور دیگر چیزوں کے اوپر انہوں نے بات کی کہ جناب ہمارے کیسز جو ہیں وہ لٹکائے جاتے ہیں، مختلف جو ہے مقامات پر مقرر کیا جاتا ہے۔ لیکن اصل بات بعد میں اس وقت سامنے آئی جب پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے خود جناب اس کے اوپر اپنا ایک رد عمل دیا اور کہا جناب کہ ہماری جو چیف جسٹس سے ملاقات ہوئی ہے اس میں ہمارا موقف تو سنا گیا ہے، لیکن آگے سے ہمیں کوئی جواب نہیں ملا۔ اور جب آج عمر ایوب صاحب نے اپنے دیگر رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس کی تو اس میں واضح طور پر کہا کہ ہم نے جناب چیف جسٹس صاحب کو بتا دیا ہے کہ ہم یہ 26ویں آئینی ترمیم نہیں مانتے، اور یہ بھی کہہ دیا ہے ان بٹوین دا لائن کے اس پارلیمنٹ کے ذریعے جو بھی قانون سازی ہوئی ہے اسے پاکستان تحریک انصاف تسلیم نہیں کرتی۔ اب اس بات کو سمجھیے، یہاں پر لنک ہو رہا ہے وہ رابطہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو کیا گیا لمز کے واقعے کے بعد، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے اس موقف کا مطلب کیا ہے، عمران خان کے اس موقف کی تائید جو کہ مذاکرات کال آف ہونے کے بعد عمران خان نے اپنے ٹویٹ میں کہا تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم ہو یا موجودہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا معاملہ، یہ دونوں جعلی اسمبلیوں سے اس لیے کروائے گئے ہیں تاکہ یہ جو ہائبرڈ رجیم ہے، تاکہ یہ جو سسٹم ہے جعلی، اسے جو ہے وہ محفوظ رکھا جا سکے یا اسے برقرار رکھا جا سکے۔ اور آج پاکستان تحریک انصاف نے چیف جسٹس سے ملاقات کے بعد یہ بات واضح کر دی کہ جناب اس جعلی اسمبلی کی تو کسی قسم کی کوئی قانون سازی ہم نہیں مانتے، چاہے وہ 26ویں آئینی ترمیم کے متعلق ہو یا پھر آرمی چیف صاحب کی ایکسٹینشن۔
ایک معاملہ ذرا سمجھ لیجئے کہ نومبر 2025 کے اندر جو آئین اور قانون ہے پاکستان کا، اس کے تحت موجودہ آرمی چیف صاحب کی مدت جو ہے وہ 29 نومبر 2025 کو پوری ہو رہی تھی، لیکن اس جعلی اسمبلی کے ذریعے اس میں 2 سال کی ایکسٹینشن کر کے یہ مدت 5 سال کر دی گئی، اور مقصد کیا تھا کہ جناب تحفظ دیا جائے اس مینڈیٹ چوری کو جو 8 فروری 2024 کو ہوا۔ اب عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف نے ایک واضح موقف لے لیا ہے اس کے اوپر اب بین الاقوامی آڈٹ بھی ہو رہا ہے، بلکہ جنہوں نے پتن ادارہ، جنہوں نے اپنی رپورٹ لانچ کی اس دھاندلی کے حوالے سے، یہ رپورٹ امریکہ تک پہنچی، یورپ کے اندر پہنچی، یورپی یونین میں گئی، برطانیہ کے اندر پہنچی، کہا یہ جا رہا تھا کہ انٹرنیشنل آڈٹ ہوگا، پاکستان تحریک انصاف، عالمی عدالت انصاف اور دیگر جو ادارے ہیں جو الیکشنز کے اوپر کام کرتے ہیں وہاں تک لے کر جا رہی ہے رپورٹ۔ بلکہ آج یہ اطلاعات تھیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جو نئی انتظامیہ ہے اس نے یہ رپورٹ اوول آفس بھی بھجوائی ہے، اور جو ولسن صاحب اور دیگر جو لوگ ہیں وہ اس کے اوپر باقاعدہ طور پر کام کر رہے ہیں کہ جناب یہ جو دھاندلی کی پیداوار کے ذریعے حکومت آئی ہے سامنے، بالکل یو کے کی طرز پر، جیسا کہ وہاں ایک مقدمے کی تیاری کی جا رہی ہے 26 نومبر اسلام آباد کے واقعے پر، اس دھاندلی کے ذمہ داروں کے خلاف بھی ایک مقدمہ درج کیا جائے، چاہے وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہو، سکندر سلطان راجہ ہوں یا بیوروکریسی ہو۔ اب آپ ذرا ان تمام تر چیزوں کو لنک کیجئے، یہ ہے وہ جناب سارے کا سارا ماحول۔ اس کے بعد کیا کیا جاتا ہے؟ آج اطلاعات آتی ہیں شام کے وقت دبنگ انداز میں کام کرنے والے، پبلک سیکٹر سے تعلق رکھنے والے سرور باری صاحب، جو کہ پتن کے سربراہ ہیں، جنہوں نے اس رپورٹ کو لانچ کیا اور بڑا ان کے اوپر دباؤ تھا، خوف اور جبر کی فضا کے اندر انہوں نے تمام ہتھ کنڈوں کا سامنا کیا، یہاں لانچ نہ کر سکے، اس وقت یو کے میں آج ان سے جو ہے وہ ہماری بات بھی ہوئی، یہاں پر F10 میں جو دفتر تھا ان کا، گھر بھی تھا، اس کے اوپر ریڈ کیا گیا، 2 بار سیل کر دیا گیا، اور بقول جو ہماری بات ہوئی سرور باری صاحب سے، انہوں نے کہا کہ ان کی اہلیہ تھی جہاں پر، ان کی اہلیہ کی 90 سالہ خالہ تھی جہاں پر، ان کو گھر سے نکال دیا گیا، کہا گیا کہ ہم اس سے سیل کر رہے ہیں، آپ جہاں مرضی چلے جائیں رات کے پہر۔ یعنی یہ ہتھ کنڈے جو ہے وہ اپنائے جا رہے ہیں ان لوگوں کے خلاف جو کچھ پاکستان کے اندر یہ اتنے بڑے لیول کے اوپر یہ جو دھاندلی ہوئی، جو اس کے خلاف ثبوت جو ہیں وہ عالمی دنیا کے سامنے جو ہیں وہ رکھ رہے ہیں۔ اب نظر آ رہا ہے کہ جناب چیزیں یہاں پر رکنے والی نہیں ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ 2-3 معاملات بڑی ڈیولپمنٹس جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، اپوزیشن اتحاد بننے جا رہا ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کا ایک بیان آیا، انہوں نے کہا کہ جناب زیادہ دور نہیں ہے، اور میں نے کوئی شرائط نہیں رکھی کہ مجھے آپ اس کا سربراہ بنائیں، یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی اس حوالے سے پروپیگنڈا کر رہی ہیں، اور کچھ لوگ بات کر رہے ہیں کہ عید کے بعد یہ الائنس بن جائے گا، سڑکوں پہ آنے کو بھی تیار ہوں گے۔ یعنی عمران خان صاحب تمام جو اپنے کارڈز ہیں وہ کھیل رہے ہیں۔ اس دوران رمضان کے اندر سفارتی محاذ بھی گرم ہے، ٹویٹ پر ٹویٹس آ رہے ہیں، ایک پورا سلسلہ ہے، وہ آپ نے دیکھا کتنی بے چینی ہے۔ اب یہ جو سارا بیک گراؤنڈ ہے، کہ اس بیک گراؤنڈ کے اندر جناب جو ہے وہ خواجہ آصف جیسے لوگ بھی بول پڑے کہ جناب عمران خان جو ہیں وہ فوج کو ذیلی ادارہ بنانا چاہتے تھے، یا پھر ایک پوری ترتیب احسن اقبال ہو، عطا طارڑ ہو، دیگر لوگ ہوں، ان کی جانب سے بیانات دلوائے گئے۔ پھر آج جو کچھ ہوا لمز کے اندر وہ بڑا شاکنگ تھا، ایسا پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ جناب اس کے اسٹیبلشمنٹ کے اہم ترین نمائندے وہاں پر گئے لمز یونیورسٹی کے اندر۔ بعد میں خیر بڑی کوشش کی گئی اپنے کچھ مخصوص اکاؤنٹس کے ذریعے کہنے کی کہ جناب کچھ نہیں ہوا اور کچھ لوگ تھے اور فلاں، لیکن جو ہونا تھا وہ ہوا۔ لوگوں نے، سوشل میڈیا نے اس کے اوپر فوٹیجز بھی دیکھی، پوری دنیا کے اندر یہ فوٹیجز گئیں۔ اس کے بعد ایک شاک کسی کیفیت رہی تقریباً جو ہے وہ اگلے 12 گھنٹوں تک، اور آج 22 فروری کی صبح کی جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں، وہ اطلاعات جناب یہ ہیں کہ پشاور کے اندر جناب یہ رابطہ ہوا ہے، اور اعلیٰ ترین عسکری شخصیت کی جانب سے جناب ایک جو ہے وہ علی امین گنڈا پور صاحب کے ساتھ رابطہ کیا گیا، اور کہا گیا کہ جناب بالواسطہ پیغام عمران خان صاحب کو پہنچایا جائے، اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ جناب عمران خان صاحب تک یہ پیغام جو ہے وہ علی امین گنڈا پور صاحب پہنچائیں، اگر وہ نہیں پہنچاتے تو ہم اپنے ذرائع سے اڈیالہ جیل انتظامیہ کے ذریعے بھی عمران خان تک یہ پیغام پہنچا دیں گے۔ دعویٰ یہ کیا گیا ہے کہ انتظامیہ کے ذریعے یہ پیغام بھیجا گیا ہے، گنڈا پور صاحب کی ملاقات بھی ایکسپیکٹڈ ہے، اور رعایتیں جو دینے کا کہا گیا ہے وہ بڑا معنی خیز ہے۔ عمران خان صاحب کو کیونکہ یہ توڑ نہیں سکتے تو انہیں کہا گیا کہ جناب آپ بشرا بی بی کی گرفتاری پر کیونکہ پریشان تھے تو بشرا بی بی صاحب کو ہم رہا کر دیتے ہیں، یا پھر اسی طرح سے آپ کی خواہش کے اوپر بنی گالہ میں انہیں جو ہے وہ نظر بند کر دیتے ہیں، بعد میں آپ کی نظر بندی کے اوپر بھی غور کیا جا سکتا ہے۔ آپ فی الحال اس معاملے کے اوپر سیف ایگزٹ دیں۔ خطوط کا جو سلسلہ ہے
وہ لکھنا بند کریں، کیونکہ ذرا یاد کریں کہ یہ معاملہ شروع کہاں سے ہوا تھا کہ عمران خان نے جب یہ خطوط کا سلسلہ شروع کیا، ان خطوط کے اندر عمران خان نے بتایا کہ کیسے قوم اور فوج کے درمیان، خاص طور پر نوجوان نسل اور فوج کے درمیان جو ایک خلیج گہری ہو رہی ہے، کیونکہ نوجوانوں نے ووٹ ڈالا، خواتین نے ووٹ ڈالا پاکستان تحریک انصاف کو، ان کا مینڈیٹ چوری کیا گیا اور بدلے میں ان چوروں کے حوالے، مینڈیٹ چوروں کے حوالے یہ حکومت کر دی گئی جن کے پاس 17 نشستیں تھیں۔ اس پر پھر رد عمل تو آنا ہے پورے پاکستان سے۔ تو خطوط کے بعد پاکستانی نوجوانوں نے مزید اس کے اوپر ہر جگہ کے اوپر رد عمل دیا، ایک سلسلہ نوجوانوں کے ساتھ گفتگو کا مریم نواز نے، بلاول بھٹو نے، دیگر لوگوں نے، آرمی چیف صاحب نے، ڈی جی ایس پی آر نے شروع کیا، لیکن وہ بیک فائر کر گیا، اور اس کے بیک فائر کرنے کے بعد اب عمران خان صاحب سے اس حوالے سے سیف ایگزٹ مانگا جا رہا ہے کہ جناب آپ اگر اس قسم کا ٹویٹ نہ کریں یا ٹویٹ کے اندر اس قسم کی بات کر دیں کہ جناب فوج اور پاکستان تحریک انصاف فلاں معاملے کے اوپر دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ایک ہے یا اس قسم کی کوئی بات، تو عمران خان اس قسم کی بات تو بارہا کر چکے کہ آپ اگر آئین اور قانون پر عمل کرتے ہوئے صرف اپنی ذمہ داریاں سر انجام دیں گے، سیاست میں انٹرفیئر نہیں کریں گے، تو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس ڈیولپمنٹ کے بعد آئندہ آنے والے دنوں میں عمران خان صاحب کا موقف کیا ہوتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد